रहीम 12th क्लास। होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम इल्म तालीम का चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी स्टडी किया था एक टॉपिक मुस्लिम मुफक्किरीन की तालीमी खिदमत। उसमें बहुत सारे मुस्लिम मुफक्किरीन की तालीमी खिदमत को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज एक नए मुफक्किर तालीम अल्लामा ज़रनोजी रहमतुल्लाह अलैह उनकी तालीमी खिदमत को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज अल्लामा ज़रनोजी रहमतुल्लाह अलैह हमारा जो टॉपिक है उसका लेक्चर नंबर 1 है। इसका फर्दर भी कुछ लेक्चर होंगे जिसमें मज़ीद इनकी तालीमी खिदमत के ऊपर हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। तो आज जिस लेक्चर में हम ये स्टडी करने जा रहे हैं कि इनका तारुफ, उन्होंने एक तसनीफ़ लिखी थी तालीमुल मुताल्लिम, उसके बारे में रीड करेंगे और इनके तालीमी तसव्वुरात क्या क्या थे वो हम स्टडी करेंगे। तो आपकी जो हिस्ट्री है वो कुछ ख़ास हमें मिलती नहीं है, लेकिन वहाँ से ये सिर्फ इतना पता लग चुका है कि आप अरब के रिहायशी थे और आप पैदा हुए थे 1170 में और आपकी जो डेथ थी वो 1255 में हुई थी। तो इस लिहाज से आपकी जो उम्र बनती है वो थी 85 ईयर्स। और आप क्या थे, आप एक अजीम फ़लसफ़ी भी थे। फ़लसफ़ी मीन्स के फ़िलासफ़र थे आप, माहिर तालीम थे, यानी तालीम के जो माहिर होते हैं, एजुकेशन के जो माहिर होते हैं वो आप थे, ठीक है। और इसके अलावा आप एक दानिश्वर भी थे। आपने एक तसनीफ़ लिखी थी जो बहुत ही मशहूर आपकी एक तसनीफ़ है। ऐसे तो मुख्तलिफ़ तसानीफ़ आपने राइट की थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल रही है वो है तालीमुल मुताल्लिम और तरीक़ुल मुताल्लिम। अब मुताल्लिम के बारे में आप लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। मुताल्लिम कहते हैं तालिब इल्म को, स्टूडेंट को। तो इनके नाम से भी, इस नाम से भी ज़ाहिर हो रहा है कि इस बुक के अंदर किसी तालिब इल्म की तालीम के बारे में और उसके तरीक़े के बारे में बताया जाएगा। और ये जो आपकी बुक थी तालीमुल मुताल्लिम और तरीक़ुल मुताल्लिम, इसको हिदायतनामाए मुताल्लिम का नाम भी दिया जाता है। यानी अगर कोई तालिब इल्म हिदायतनामाए मुताल्लिम यानी कि तालीमुल मुताल्लिम और तरीक़ुल मुताल्लिम ये बुक उनकी रीड कर लेता है तो वो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तालिब इल्म बन सकता है और अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे कामयाब हो सकता है। तो तालीमुल मुताल्लिम में क्या क्या बातें जो है वो पढ़ी गई, क्या क्या पॉइंट्स जो हैं वो ज़ेरे गौर आप लेकर आए। तो आपने क्या किया था कि तालीम व तरबियत का फ़न, ठीक है, आपने तालीम व तरबियत के तमाम जो फ़न थे ना वो सारे इस बुक के अंदर इंक्लूड कर दिए, राइट कर दिए। यानी कि तालीम हासिल करने के भी जितने फ़नून हैं, फ़नून मीन्स के सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, कितने कितने ज़राए हैं, कितने तरीक़े हैं, ठीक है, वो सारे आपने इस बुक के अंदर डिस्कस किए। इसके अलावा तरबियत, एक तालिब इल्म की, एक मुताल्लिम की किस तरह से तरबियत की जाती है, किस तरीके से वो अपने आप को बदल कर अपनी पर्सनैलिटी को तब्दील करके तालीम जो है वो हासिल कर सकता है। और ये जो तसनीफ़ लिखी गई थी, ये लिखी गई थी हमारे पास 1203 में आपने राइट की थी। अब इसमें एक और बात जो है जिसको डिस्कस किया गया था वो ये था कि मुताल्लिम की नाकामी की वजूहात, यानी कि ऐसा क्यों होता है कि एक तालिब इल्म है जो कि बहुत ज़्यादा स्टडी करता है, बहुत ज़्यादा पढ़ता है, इसके बावजूद वो जो रिक्वायरमेंट्स उसके माइंड में होती हैं ना कि मैं इतने मार्क्स लूँगा, वो उतने मार्क्स अचीव नहीं कर पाता। तो इस वजूहात कौन कौन सी होती हैं उस बच्चे के नाकाम होने के पीछे, वो चीज़ें भी, वो बातें और वो वजूहात भी इस बुक के अंदर डिस्कस की थी अल्लामा ज़रनोजी रहमतुल्लाह अलैह ने। इसके अलावा तालीम और उसकी तालीम की मुहर्रिकात से वजूहात की निशानदेही की, यानी ये जो वजूहात हैं कि जिससे मुतालिम जो है वो नाकामयाब होता है, तो वो आपने कौन सी बातें थी जिनको लेकर आपने जो है इन वजूहात की निशानदेही की थी। वो ये था, एक तो तालीम को लेकर, यानी कि वो बच्चा कौन सी तालीम हासिल कर रहा है, कौन सी स्टडी हासिल कर रहा है उसको लेकर, और उस स्टडी के अंदर या उस सब्जेक्ट के अंदर, मिसाल के तौर पर हम इस बात को अगर यूँ कह लें कि कोई भी एक सब्जेक्ट है फ़िज़िक्स और उसकी मुहर्रिकात से किसी तालिब इल्म की नाकामी की वजूहात की निशानदेही करना, यानी कि जो फ़िज़िक्स सब्जेक्ट है उसको टोटली रीड करना, उसकी मुहर्रिकात से मुराद ये है कि उस सब्जेक्ट के अंदर वक्त के साथ साथ क्या क्या तब्दीलियाँ आती जा रही, आया कि वो स्टूडेंट जो है जिस तरह से उसका माइंड फ़िज़िक्स की तरफ डेवलप हुआ है, जिस तरह से वो चाह रहा था कि उसको फ़िज़िक्स में यानी उसको आगे जाना चाहिए, तो क्या वही बातें जो हैं जिन्होंने पहले उसको इंस्पायर किया था, कि जिनको देखकर उसे लगा कि उसका फ़िज़िक्स में इंटरेस्ट है, क्या वही बातें स्टेप बाय स्टेप जैसे आगे हर चीज़ डिफ़िकल्ट होती जाती है, क्या वही बातें फ़िज़िक्स के मज़मून के अंदर आगे जाकर भी वैसी ही हैं या वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं? यानी इस हद तक वो मुहर्रिक उसके अंदर एक तब्दीली आ गई है, हरकत आ गई है उस सब्जेक्ट के अंदर कि वो बच्चे का इंटरेस्ट ही उन चीज़ों में नहीं रहा। तो इन चीज़ों को, यानी किसी भी तालीम, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर और उसकी तब्दीलियों को लेकर जो वजूहात होती हैं ना तालिब इल्म की नाकामी की, वो इस बुक के अंदर डिस्कस की गई हैं।
پھر کیا ہے جی، تعلیم کی نفسیاتی بنیادوں پر روشنی. اب اس بک کے اندر اور ایک کام کیا ہوا ہے کہ جو بھی تعلیم ہے اس کی نفسیاتی بنیادوں کے اوپر بھی روشنی ڈالی گئی. یعنی یہ بتایا گیا کوئی بھی علم ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی نفسیاتی لحاظ سے کیا کیا اس کی بنیاد ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں کے اوپر بھی روشنی ڈالی گئی. اب نفسیاتی لحاظ سے کیا ہو سکتی ہے یہ چیز، اب نا ایک نا سبجیکٹ کو ایک اس چیز سے ریلیٹ کیا گیا، ایک اسٹوڈنٹ کی نفسیات سے ریلیٹ کیا گیا یہاں پر، کہ ایک سبجیکٹ جو ہے اس کی اس طرح کی نیچر ہے، ٹھیک ہے. جیسے اگر فزکس کو دیکھا جائے تو اس کا کیا ہے، مادہ کے ساتھ سارا تعلق ہے. اس کے علاوہ میتھمیٹکس کو دیکھا جائے تو اس کی ہماری کاؤنٹنگ کے ساتھ سارا کچھ ہے. جغرافیہ ہوگی تو اس کی ہماری زمین اور اس کے خد و خال کے لحاظ سے ہے. تو ان ساری چیزوں کے لحاظ سے اسٹڈی کیا گیا کہ ہر سبجیکٹ جو ہے اس کی بنیاد کیا ہے، ٹھیک ہے. وہ ساری چیز بھی کس میں، اس بک کے اندر بتائی گئی. پھر تدریسی حکمت عملی ترتیب دی، یعنی یہ ایسی بک ہے، تدریس کہتے ہیں پڑھانے کو، ٹھیک ہے. تو یہ ایسی بک ہے کہ جس میں ایک ایسی حکمت عملی تیار کی گئی. حکمت عملی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا کوئی پلان تیار کیا گیا، ایسی باتیں اس کے اندر جو ذہنی طور پر سوچ کر بتائی گئی کہ جس سے ہماری جو تدریسی عمل ہے نا اس میں ترتیب آ جائے، وہ ایک نا سیکوینس میں آ جائے. کبھی کبھی یوں ہوتا ہے نا کہ استاد ہوتے ہیں بھی ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھی وہ پڑھاتے چلے جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کہاں سے شروع کیا کروں بات کو اور کہاں پر اس کو کس طرح الیبوریٹ کر کے ساری بات جو ہے بچوں کو سمجھا دوں اور اینڈ تک اس کو لے کر جاؤں. یہ چیزیں استادوں کو سمجھ نہیں آتی. تو یہ بات جو ہے یہاں پر انہوں نے اس بات کو بھی کلیئر کر دیا کہ کس طرح سے ایک انسان جو ہے کہ ایک استاد، یہ چیز ایک استاد کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل تھی کہ ایک استاد کس طرح سے اپنی تدریس کو، اپنے درس کو ترتیب میں لا کر جو ہے وہ اس لیول تک پہنچا سکتا ہے کہ بچے اس کو بہت مشکل سے مشکل بات کو بھی آسانی سے سمجھ سکے، ٹھیک ہے. معلم اور متعلم کے لیے رہنما، اس بک کا یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ہماری کتاب ہے تعلیم المتعلم، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو کہ معلم اور متعلم دونوں کے لیے ایک رہنما کتاب جو ہے شمار ہوتی ہے. معلم کیا ہو گئے، استاد، اور متعلم کیا ہو گیا، طالب علم. تو تعلیم المتعلم اور طریق المتعلم یہ ایک ایسی کتاب تھی جو کہ علامہ زرنوجی رحمۃ اللہ علیہ نے رائٹ کی تھی، اور اس کا ایک سب سے بڑا جو ہے پازیٹیو پوائنٹ جو اس میں سے ملا وہ یہ ملا کہ آپ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ایک طالب علم کے لیے اور ایک استاد یہ دونوں کے لیے ایک رہنما ثابت ہو سکتی ہے. یعنی ان کو رہنمائی کرتی ہے صحیح راہ پر لانے کے لیے تاکہ وہ دونوں اپنے اپنے جو ہے رستوں میں کامیاب ہو جائیں. ایک معلم اگر اس کو ریڈ کر رہا ہے تو وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ مختلف حکمت، مختلف طریقے لگا کر اپنی اسٹڈی پڑھانے کے طریقوں کو امپروو کر سکتا ہے. اور طالب علم جو ہے وہ مختلف طریقے لگا کر اس کو بہت سارے آئیڈیاز اس بک میں سے مل جاتے ہیں، بہت ساری طریقے مل جاتے ہیں کہ جن کو وہ اپنی زندگی میں اپلائی کر کے ایک اچھا طالب علم بن سکتا ہے اور کامیاب ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہوگی بات تعلیم المتعلم جو انہوں نے ایک بک ہمیں تصنیف جو ہے وہ لکھ کر دی تھی جس کو ہدایت نامہ متعلم بھی کہا جاتا ہے. تو یہ اس میں جو باتیں انکلوڈ کی گئی ہیں ان کو ہی دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یہ واقعی ایک ہدایت نامہ متعلم ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کے تعلیمی تصورات کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں کہ علامہ زرنوجی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تعلیم کے بارے میں کیا تصور ہے. ٹھیک ہے، آپ کے نزدیک یہ تھا کہ پہلی بات بنیاد جو ہے وہ دین اسلام، یعنی کوئی بھی تعلیم ہو اس کی ہماری جو بنیاد ہوگی وہ کیا ہونی چاہیے، اس کی بنیاد دین اسلام ہونی چاہیے. یعنی کوئی بھی ایسی تعلیم حاصل نہ کرے اسٹوڈنٹ کہ جس سے انسان اپنے دین سے ہی جو ہے وہ ہٹ جائے. ٹھیک ہے، اس کے بعد سیکنڈ چیز جو آپ جس چیز پر آپ بہت زیادہ زور دیتے، ایک تو دین اسلام پر زور دیا کہ ایک کوئی بھی فن یا کوئی بھی تعلیم حاصل کرنے سے پہلے ایک طالب علم کو چاہیے یا ایک استاد کو چاہیے کہ وہ بہت ہی اچھے طریقے سے دین اسلام کا مطالعہ کر لے. اس کے بعد جو بھی فنون اس نے حاصل کرنے ہیں، جو بھی علوم اس نے حاصل کرنے ہیں وہ ان کے اوپر فوکس کر سکے. سیکنڈلی آپ جس چیز کے اوپر فوکس کرتے تھے وہ یہ تھا کہ احادیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اوپر آپ بہت زیادہ فوکس کرتے تھے. ایک حدیث جو ہے وہ جس کے اوپر آپ نے بہت زیادہ فوکس کیا اور لوگوں کو بھی اس بات پہ زور ڈالنے کی کوشش کی کہ لوگ بھی اس حدیث کے اوپر مکمل طور پر عمل کریں. وہ حدیث کیا تھی کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. جیسے کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے.
ٹھیک ہے. فرض وہ کام ہوتا ہے جو کہ ہم نے ہر حال میں سر انجام دینا ہی دینا ہوتا ہے، جس کا قیامت کے روز بھی حساب لیا جائے گا ہم سے. ٹھیک ہے کہ یہ فرض تھا ہمارے اوپر، ہم نے اس فرض کو صحیح طریقے سے سر انجام دیا ہے یا نہیں دیا. تو اس چیز کو لے کر آپ بہت زیادہ کانشیس تھے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ چاہے جس قسم کا بھی علم حاصل کرے، جس قسم سے مراد یہ علم نہیں ہے کہ جو کفر اور شرک کی طرف لے کر جائے. ٹھیک ہے، جو بھی علم حاصل کرے وہ اس پر کیا، اس کو اپنا فرض سمجھ کر اس کو گیٹ کرے. ٹھیک ہے. تو تھرڈ تھنگ کیا ہے، تمام علوم کا حاصل کرنا بھی فرض نہیں ہے. ایک اور بات انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھی ہر مسلمان جو ہے اس کے اوپر یہ بھی نہیں ہے کہ دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں وہ بیچارہ اسی سارے کے سارے علوم کو ہی لے کر بیٹھ جائے کہ یہ تو سارے میرے اوپر فرض آ گئے ہیں اور میں نے ان سب کو اسٹڈی کرنا ہے اور اسٹڈی کرنے کے بعد جو ہے ابھی لوگوں تک بھی پہنچانا ہے. یہ وہ تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فرض نہیں ہے کہ آپ سارے کے سارے ہی دنیا کے علوم حاصل کرو، بلکہ جو علم کوئی خصوصی علم، اگر فزکس کی جیسے کہ پیچھے بھی اگزامپل دی ہے، یا ایجوکیشن کی ایگزامپل لے لیتے ہیں، تو اگر ایجوکیشن کو ہی ایک بندہ اسٹڈی کر رہا ہے تو اس کا کیا کام بنتا ہے کہ اس ایک علم کے تمام اصول و ضوابط کا جاننا اس کے اوپر فرض ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے مطابق ایک مسلمان کے لیے تمام علوم کا حاصل کرنا فرض نہیں تھا، بلکہ آپ کے مطابق یہ تھا کہ علم حاصل کرنا جو ہے، اگر کوئی بھی ایک علم ہے، کوئی بھی ایک سبجیکٹ ہے، اگر کوئی بندہ اس کے اوپر اسٹڈی کر رہا ہے تو اس کا کام یہ بنتا ہے کہ وہ اس کو مکمل طور پر جانچے، اس کے تمام اصول و ضوابط کو دیکھے اور ان کو پرکھے، اس کے بعد ان کو جو ہے اپنی لائف میں بھی اس چیز کو اپلائی کرے. یہ چیز جو ہے وہ فرض ہے. ٹھیک ہے. علم کی فضیلت و وسعت کے بارے میں آپ نے بہت زیادہ ڈسکشن کی کہ علم کی فضیلت کیا ہے، اسلام کے نزدیک کیا فضیلت ہے، اور اس کی واسٹ کتنا زیادہ علم ہے، اس پوری دنیا میں علم پھیلا ہوا ہے. یہ سارے تصورات آپ کی تعلیم کے بارے میں تھے. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ جس کو فالو کرتے تھے وہ تھے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مشہور قول ہے کہ استاد ہر وقت اپنے علم میں اضافہ کرتا رہے، اور کیا ہے کہ امیر لوگ استاد کے امامے کی عزت کریں، اور تھرڈ چیز اپنی جیبوں میں وسعت بھی پیدا کریں. ایک چیز جس کو ایک کال جس کو آپ بہت زیادہ فالو کرتے تھے اور بتاتے تھے وہ یہ تھا کہ ایک جو استاد ہے نا اس کا یہ کام ہے کہ وہ ہر وقت ہی اس سچویشن میں رہے کہ وہ اپنے علم میں اضافہ کرتا رہے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک استاد ہے اس نے کسی چیز کے اوپر کوئی فوقیت حاصل کی ہے کسی علم کے اوپر، وہ جسٹ اس کو اسٹڈی کرے، جو ایک کتابوں تک محدود وہ علم ہے اس کو بس ریڈ کرے ایک بار اور بس اس کا وہیں پر سٹاپ ہو جائے. نہیں، آپ کے مطابق یہ تھا کہ ایک استاد وہ ہوتا ہے کہ جس کا کام یہ ہے کہ وہ ہر وقت کسی نہ کسی چیز میں اپنے سوالوں کا جواب ڈھونڈتا رہے اور کیا کرے، اپنے علم میں اضافہ کرتا رہے. اور ایک اور بات جو آپ نے بتائی تھی کہ امیر لوگ جس چیز کو آپ فالو کرتے ہیں وجہ کہ امیر لوگوں کا کام ہے کہ وہ استاد کے امامے کی عزت کریں. آج کل کے دور میں تو یہ ہے کہ استادوں کو گلی کوچوں میں مارا جا رہا ہے، استادوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، جبکہ ہمارے امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ یہ فرما کر گئے ہیں کہ امیر لوگوں کا کیا کام بنتا ہے کہ استاد کے امامے کی عزت کریں، یعنی کہ استاد کے امامے تک کی عزت کا کہا گیا ہے کہ وہ کریں. ٹھیک ہے. یعنی کہ استاد جو کہہ رہا ہے وہ استاد کی بات کو فالو کریں، جہاں سے استاد گزر رہا ہے. استاد ہمارے آقا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی رسپیکٹ کرے، سارا کچھ کرے اور اپنی جیبوں میں وسعت پیدا کرے. یعنی یہ نہیں ہے کہ اب استاد جو ہے اس کی اگر میں اگزامپل لوں تو یہ ہے کہ استاد کی تنخواہوں کی اگر اگزامپل لے لی جائے تو وہ یہ ہے کہ بھی چاہیے کہ اگر ایک استاد جو ہے وہ ڈاکٹر بنا رہا ہے، انجینئر بنا رہا ہے، تو اس لحاظ سے ان کی جو اجرت ہے نا وہ ان کی محنت کے لحاظ سے ان کو دی جانی چاہیے. یہ امام ابو حنیفہ کا ایک مشہور قول ہے جن کو علامہ زرنوجی رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ فالو کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، تو آج کے اس لیکچر کے اندر ہم نے صرف تعارف پڑھا علامہ زرنوجی کے بارے میں، ان کی جو بک انہوں نے رائٹ کی تھی تعلیم المتعلم، اس کے بارے میں اسٹڈی کیا کہ اس میں کن کن موضوعات کے اوپر آپ نے ڈسکشن کی، اور آپ کے تعلیمی تصورات کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالی. ٹھیک ہے. تو ہوپ سو آپ لوگوں کو لیکچر جو ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے. فی امان اللہ.